السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the third session of Module 2 of Pre-Islamic Study course Connecting the Dots. इंशाल्लाह ताला आज हम लोग अपना तीसरा सेशन शुरू करेंगे. मॉड्यूल 2 है. मॉड्यूल 1 में हमने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को डिस्कस किया था. मॉड्यूल 2 में हम दूसरे जो पैगंबरों के बाद का जो अरसा था उनको डिस्कस कर रहे हैं. और आज जो है हम प्री इस्लामिक एरा और उनके जो रिलीजन उस ज़माने में पाए जाते थे उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे. और इंशाअल्लाह ताला फिर अगली क्लास से हम सीरतुन नबी पे आएंगे इंशाअल्लाह. आप सबको पता है कि हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह ताला से कनेक्शन है ताकि हम तारीख़ को अच्छे तरीके से समझ सकें, ख़ासतौर से इस्लामी तारीख़ के, और अपने आप को कनेक्ट कर सकें उन वाक़यात से. आज की हदीस और दुआ एक ही है. सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे. बहुत अच्छी दुआ है. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सिहता वल इफ़्फ़ता वल अमानता व हुस्नल खुलुक़ि वर्रिदा बिल क़द्र. या अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ सेहत का, इफ़्फ़त का, अमानत का, हुस्न इखलाक़ का और तक़दीर पर राज़ी होने का. आमीन या रब्बल आलमीन. यानी कि हम अल्लाह से खुद इन तमाम चीज़ों की दुआ करते हैं और अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह तू हमें हिदायत दे दे और हमारा अखलाक अच्छा कर दे और हमें अपनी जो तकदीर है हमारी उस पर राज़ी कर दे ताकि हम शिकवा और शिकायत में ना पड़ें. आमीन या रब्बल आलमीन. तो इंशाअल्लाह ताला आज हमारा प्री इस्लामिक एरा है. सबसे पहले हम मज़ाहिब को देख लेंगे कि उस ज़माने में कौन कौन से मजहब जो है वो राइश हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले. तो हुजूर वसल्लम की पैदाइश से पहले इस माशरे में आप समझ लीजिए कि अरेबियन पेनिनसुला में और अरीब करीब के इलाकों में तकरीबन 4 मज़ाहिब थे, जो बड़ी तादाद में 4 मज़ाहिब के लोग मौजूद थे. एक तो यहूदियत था, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से एक्चुअली जूडाइज़म जो है, ये आप सबको हमने डिस्कस किया था कि ये जो जूडा जो वहाँ पे फ़लस्तीन के साउथ में सेटल हो गए थे, ये उनका जो मज़हब निकला था, वो एक कबीला जो था वो बनी इसराइल का, ये उनको हम लोग यहूदी कहते हैं, यानी वो यहूदियत है. उसके बाद तो सारे कबीले जो हैं वो या तो ख़त्म हो गए थे या चले गए थे कहीं पे, तो उनका इतना ज़्यादा जिक्र बाद में नहीं आता, लेकिन यहूदियत का आता है. इसी तरह से कुरान शरीफ में जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया है वो उससे पहले के लोगों को या पैगंबरों के ज़माने के लोगों तक अल्लाह ताला ने या बनी इसराइल कह के मुखातिब किया है, यहूदियों को और तमाम उन लोगों को, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को. लेकिन उसके बाद कुरान शरीफ में जब अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ईसाई और नसरानी का जिक्र किया है तो यहूद व नसारा करके कहा है. तो इससे भी हम ये ले सकते हैं कि यहूदियत जो है वो बेसिकली बाद में जूडा के दौर से शुरू हुई. फिर क्रिश्चियनिटी या ईसाइयत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, उनको तकरीबन आए हुए आप समझ लिए 500-600 साल हो रहे हैं, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल के बाद हुई थी. इसी तरह से ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म है, इसको ये मजूसियत भी कहलाती है, ज़रतश्ती भी ये लोग कहलाते हैं. और जो है फिर बाद में आके आज इंडिया पाकिस्तान में जो पारसी हम कहते हैं जिनको, वो बेसिकली इन्हीं से निकला हुआ मजहब है. तो ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म का भी बहुत जोर था. ये बेसिकली ईरान से शुरू हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते ये काफ़ी हद तक अरेबियन पेनिनसुला में भी दाखिल हो चुका था.
اور پھر باقی جو چوتھا مذہب اس کو کہیں یا وہ کہیں کہ بتوں کی پوجا تھی، آئیڈل ورشپنگ تھی، پالیتھیزم، یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہر چیز کو جیسے خدا مانتے تھے. انہوں نے اپنے بتوں کو بنایا ہوا تھا، ان کو خدا بنایا ہوا تھا، کسی کو کسی چیز کا خدا بنایا ہوا تھا. پھر ان کے بڑے بڑے بت تراش کر کعبہ شریف میں بھی رکھے ہوئے تھے، اور پورے عربین پیننسولا میں مختلف جگہوں پہ ٹیمپلز تھے، وہاں پہ رکھے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ انہی کے تھرو مانگتے تھے. جب ان سے کہا جائے کہ تم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے تو کہتے ہیں نہیں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہم ان کے تھرو جاتے ہیں بس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنے گا، ہم ان کے تھرو جانا ہوگا. تو آپ سمجھ لیجئے اس دور میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ زرتشتی ہیں یعنی زورواسٹرینسٹ ہیں، اور پھر پالیتھیزم. یہ جو عرب کا پیننسولا کا علاقہ ہے، یہاں پہ زیادہ تر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان میں جو ہے نیچے یمن کی طرف تو تھوڑا سا عیسائیت چلی گئی تھی، لیکن یہاں بھی تھی، یہاں بھی نارتھ میں، نارتھ عربیہ میں عیسائیت تھی تھوڑی سی، اور بیچ بیچ میں ملے جلے لوگ تھے. یہودی جو ہیں وہ نکل کے جب آباد ہوئے تھے تو مدینہ منورہ میں ان کے 3 قبیلے، بڑے قبیلے وہاں آباد ہو گئے تھے، ان کا ہم ذکر کریں گے. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ریلیجن یا یعنی کہ اس زمانے میں کوئی ایسا تو نہیں ہوتا تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم کسی چیز پہ مانتے ہی نہیں ہیں. تقریباً سبھی لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ کہ ان کی ڈفرینٹ قسمیں تھیں. اچھا، تو یہ تین چار مذاہب کا مکس تھا، ایک سمجھیں کہ اسی کے اندر سارے لوگ زندگیاں گزار رہے تھے. اور یہ لوگ جو ہے پھر بعض لوگ سپر نیچرل بینگز جیسے جنوں کی عبادت بھی کرتے تھے، جنوں کو مانتے تھے. بعض گاڈز اینڈ گاڈیسز کہتے تھے کہ یعنی خدا مرد اور عورت کی صورت میں ہے، اور پھر وہ اس کے فرشتوں کو، ان کی بیٹیاں کے، مطلب بہت سارے ڈفرینٹ انداز سے لوگوں نے اپنے آپ کو کنونس کیا ہوا تھا کہ اس طرح سے وہ اپنے کسی سپر نیچرل بینگ کو مانتے ہیں. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب کانسٹنٹائن نے بائزنٹائن کو کے اوپر قبضہ کیا تھا 324 اے ڈی میں، تو پھر وہ کرسچن ہو گیا تھا، تو اس نے پھر کرسچینٹی خود بھی اڈاپٹ کی، اور پھر اپنے بہت سے لوگوں کو، بلکہ بائی فورس اس نے پورے روم میں یا پورے سمجھیں استنبول اور اس کے گرد پورے رومن امپائر میں اس نے عیسائیت کو عام کر دیا تھا. تو وہیں سے پھر بیڈوین ٹرائب جو تھی تو سعودی عرب اور یہاں سے بھی ان کے پاس یہ ریلیجن آ گیا تھا. یہ ایک چارٹ مجھے ملا تھا انٹرنیٹ پہ، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں. تو اگر یہ دیکھیں ہم یہ جو تینوں مذاہب ہیں مین، ہندوازم تو اس میں صرف ٹائم کے لحاظ سے لکھا ہے، لیکن یہ جو 3 مذاہب ہیں مین، یہ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولادوں کو مانتے ہیں. تو ایک طرف حضرت اسحاق علیہ السلام سے، ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام سے ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ان کے خاندان میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر نہیں آیا. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ، سارے جو یعقوب علیہ السلام، یہ جو سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر کہلاتے ہیں ان کے اس میں آئے. تو اپروکسیمیٹ دیکھیں تو تقریباً 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. 1300 قبل مسیح میں جوڈزم آپ سمجھ لی کہ سٹارٹ ہو گیا. بدھزم جو ہے یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 525 سال قبل ہوا. جس طرح سے کرسچینٹی تو بالکل سمجھے ان کی پیدائش کے اوپر لوگوں نے ماننا شروع کیا. اور اسلام پھر 610 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی ہجرت کی تھی مدینہ منورہ کی طرف، تو اس وقت سے اگر اسلام کاؤنٹ کرے تو وہ تقریباً 610 ہجری. یہ ایسے ایک چھوٹا سا چارٹ تھا. اچھا، اب یہودیوں کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آگے ہمیں چل کے زیادہ تر یہود و نصارہ ہی کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں ان کا بہت ذکر ہوا ہے. تو یہودیوں کا جو اصل ریلیجن سامنے آیا وہ تقریباً 323 سے 31 بی سی تک آیا، یعنی کہ اس وقت جوڈا کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور باقاعدہ اس نے ایک اپنا مذہب جو ہے وہ رائج کر دیا تھا. اسی طرح سے بنی اسرائیل کا جو مینشن ہوا ہے وہ تقریباً 1213 قبل مسیح میں، یعنی یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل تھی. تو اس وقت سے اس کا ذکر آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ایکچوئل یہودیت کا ذکر جو ہے وہ تقریباً اس کے آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی 800-900 سال کے بعد شروع ہوا تھا. اور یہودی جو ہیں وہ چونکہ اس فلسطین سے کئی دفعہ نکالے گئے تھے، اور کم از کم 2 دفعہ تو بہت بری طرح سے قتل و غارت کر کے نکالے گئے تھے، تو وہ مختلف جگہوں پہ پھیل گئے تھے. وہ رومن امپائر کی طرف بھی چلے گئے تھے، لیکن یہ کہ کیونکہ بائزنٹائن ایرا جو تھا اس میں کرسچینٹی کی بہت زیادہ فورسفل وہ تھی، ڈاکٹرائن تھی، تو اس وجہ سے وہاں سے پہ بہت زیادہ جوس تو آباد نہیں ہوا، لیکن یہ مختلف جگہوں پہ
جوز نے پناہ لی تھی اور وہیں پہ اپنے اپنے قبیلوں کے تھرو انہوں نے بسنا شروع کر دیا تھا. ایک بہت ہی بریفلی ان کے جو مختلف لوگ پھیلے دنیا میں، یا خاص طور سے دو تین ان کے فیکشنز بنے، ان کا ذکر کر لیتے ہیں. ڈائسپورا جو ہے آج تو ہم یوز کرتے ہیں تقریباً ہر اس کے لیے جو اپنی کمیونٹی سے نکل کے، اپنے لوگوں سے نکل کے کہیں دوسری جگہ جا کے آباد ہو جائے اور چھوٹا سا گروپ بنا لیں، اس کو ہم ڈائسپورا بولتے ہیں. لیکن اللہ عالم، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ تقریباً یہودیوں کے لیے استعمال ہونا شروع ہوا تھا شروع میں یہ ورڈ، کیونکہ یہودیوں نے وہاں سے نکل کے اپنے اپنے چھوٹے گروپس بنا لیے تھے، مختلف جگہوں پہ رہتے تھے اور اپنی جگہیں چھوڑ کے. تو اس وجہ سے ڈائسپورا کا آپ ذکر سنیں تو زیادہ تر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو یہودی وہاں سے نکل کے دوسری جگہوں پہ تارک وطن جو ہے، تارکین وطن، وہ مختلف جگہوں پہ رہتے تھے. لیکن آج کل انگلش لٹریچر میں آپ ڈائسپورا جو ہے وہ مختلف اور لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا دیکھیں گے. یہودیوں کی ایک قسم تھی فاریسیز were known because of their strictness in Judaism. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ صرف یہ لوگ ہیں جو یہودیت کے اوپر سختی سے عمل پیرا ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا دین چینج کر لیا ہے. اور پھر یہ کہ وہ their aim was to extend the religion practiced in the temple to the everyday life of the people. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ریلیجن ٹیمپل میں پریکٹس ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے جو فیکشنز تھے ان میں یہ ہو گیا تھا کہ لوگ اپنا کچھ اور پریکٹس کرتے تھے، پریچ کچھ اور کرتے تھے، تو ایک طرح سے دھوکہ دہی عام عوام کے لیے ہوتی تھی. تو anyway وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈیلی لائف میں بھی، جس طرح اسلام کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اسلام ہونا چاہیے، اس طرح سے یہ لوگ تھے. اور ان کی جو the basis of their teaching was not only the written law، تو یعنی کہ وہ جو توریت ان کے پاس تھی اس وقت، جتنا بھی بچا کچھ حصہ تھا، وہ صرف اس کے اوپر نہیں یقین کرتے تھے، بلکہ انہوں نے and the prophets but also various oral traditions، یعنی انہوں نے سینہ بہ سینہ جو ان کے پاس انفارمیشن آئی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ وقت ابھی بہت زیادہ سال نہیں گزرے ہیں، 1000 سال گزرے ہوں گے، لیکن سینہ بہ سینہ اسٹوریز کے تھرو اور بہت سی پریکٹسز، ریچولز، یہ ساری چیزیں جو وہ لوگ آبزرو کرتے تھے، وہ سب چیزیں اس کے اوپر بھی وہ ان کو مانتے تھے اور اپنے ایلڈر سے بہت سی وہ انفارمیشن لیتے تھے. یہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے. اسی طرح سے ایک سیڈوسیز بھی تھے جس کو اردو میں صدوقی کہتے ہیں، جو کہ بہت عام فہم نہیں ہے، لیکن یہ وہ تھے جو جیسے بیسیکلی پریسلی اینڈ ایرسٹوکریٹک موومنٹ آف پیلسٹائن جوز، دے ور ویری ویلتھی اینڈ ایگزسٹڈ ڈیورنگ 130 BC. یہ وہ لوگ تھے جو بیسیکلی ٹیمپلز میں تھے اور بہت امیر تھے، اور انہوں نے اپنے یعنی یہودیت کو اس طرح بنا لیا تھا کہ بس یہ ہم لوگ جو امیر لوگ ہیں، اور بہت ہی کیا کہتے ہیں سوفسٹیکیٹڈ قسم کی لائف تھی ان کی، اور دوسروں کے اوپر اپنا فورس رکھتے تھے کہ ہم بہت پڑھے لکھے یا بہت پیسے والے لوگ ہیں، اس وجہ سے ہم جو کہیں گے یہی جوڈزم ہے. تو یہ تقریباً صدوقی لوگوں کا بلیف تھا. پھر ایسینس بھی تھے. ایسینس انہوں نے جو ہے ٹیمپل آف جیروسلم کو ریجیکٹ کیا تھا، کیونکہ وہاں پہ جب اس طرح کے صدوقی جیسے لوگ آ گئے تھے تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. اور پھر انہوں نے پریسٹ ہوڈ، کیونکہ پریسٹ بھی ان کے اس وقت کے جو تھے وہ بہت بعض لوگ بدماشی میں پڑ گئے تھے اور صرف اپنی خواہشات کے مطابق جوڈزم کو پھیلاتے تھے اور پھر لوگوں کے اوپر حکومت کرتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ جو فرقہ تھا یہ سمجھے ان کے خلاف ہوا، اور انہوں نے جیروسلم کے جو ٹیمپلز میں دین تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور وہ بہت اپنے آپ کو، یہ ساری مائنورٹیز میں تھیں، تو اپنے آپ کو بہت ہی اسٹرکچرڈ وے میں چلاتے تھے اپنی کمیونٹی کو. پھر ایک فرقہ تھا زیلٹس، جن کو بیسیکلی اس کا مطلب غیرت مند ہے. Zealots played an important part in the religious and political life of Palestine in the first century AD. یہ لوگ جو تھے یہ بیسیکلی اپنے آپ کو یہ غیرت مند بولتے تھے کہ اور یہ چاہتے تھے کہ جس طرح رومنز نے یہودیوں کو مارا، تباہ کیا، اس طرح سے اب ان کے اوپر بھی یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جا کے آرمڈ ریولوشن کو سپورٹ کریں رومنز کے خلاف. اور یہ نیشنل لبریشن اینڈ سوشل جسٹس کے اوپر بلیو کرتے تھے. تو ایونچولی رومنز نے جب ڈسٹروائے کیا جیروسلم 70 AD میں، تو پھر ان سب کا بھی قلع خما کر دیا تھا، ان سب کو بھی تباہ کر دیا تھا. اچھا، اب جو دوسرا ریلیجن تھا مین، جو اب سمجھے نیا ریلیجن ہے، ابھی کچھ 100 سال ہی پرانا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. تو ظاہر سی بات ہے جس طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن جو لوگ یہودی تھے، عیسائی تھے، سب سے زیادہ عیسائیوں نے قبول کیا اسلام، کیونکہ یہ ایک سلسلہ چلا ہوا تھا
کہ حضرت جو پیغمبروں کا سلسلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف پیغمبر بھیجے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے سمجھیں کہ جو اللہ کے آخری نبی تھے تو نبوت ختم کر دی ان پر. تو جن کی یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ بالکل صحیح پہلے یہودی تھے، پھر کرسچن ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے، تو بالکل یعنی کہ اپنے وقت کے لحاظ سے سب صحیح تھے. لیکن یہ کہ ان میں سے بہت سے ایسے کرسچن تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسی طرح سے بہت سے ایسے یہودی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو پھر ان کو اسی لحاظ سے یہود و نصارہ ہم بولتے ہیں. اور یہ لوگ جو تھے کرسچن، یہ رومن امپائر میں پھیل گئے. پھر ہم نے ذکر کیا کہ کانسٹنٹائن کے بعد شروع میں تو تھوڑا پھیلے، یہ اتنا زیادہ نہیں تھے، لیکن یہ کہ پہلے ان کو یہودیوں نے بہت پرسیکیوٹ کیا. لیکن کرسچینٹی جب رومن امپائر کا ریلیجن بن گئی تو پھر بہت تیزی سے وہاں پہ پھیلنا شروع ہو گیا. اور پھر مڈل ایجز میں آپ سمجھیے کہ یہ نارتھ یورپ اور رشیا میں پھیلنا شروع ہو گیا. اور آج جو ہم پیوٹن کو دیکھتے ہیں رشیا میں، یہ سمجھ لیجیے یہ بھی ایسٹرن آرتھوڈاکس ریلیجن کا بلیو کرنے والا ہے، بلکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کے آبا و اجداد میں سے کوئی ایک تھا جس کا نام ولاڈیمیر تھا، وہ اس نے کرسچینٹی قبول کی تھی، اور اس نے کیتھولک کے خلاف تھا کہ رومن کیتھولک کے، لیکن ایسٹرن آرتھوڈاکس کے ریلیجن کے مطابق تھا. تو سمجھیے پیوٹن بھی وہی ہے، اور دنیا میں اس طرف ایسٹ سائڈ پہ آپ کو بہت زیادہ وہی لوگ ملیں گے. تو بہرحال اچھا، تو یہ دو ریلیجن ہو گئے. اب زورواسٹرینزم جو ہے یہ شروع تو اللہ عالم کب ہوا، لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقریباً یہ 1000 سال پہلے یا تقریباً 600 یا 700 قبل مسیح میں یہ زورواسٹر تھا. یہ ایک شخص تھا جس نے آ کے ایک نئے انداز سے دین کو یا اپنے ریلیجن کو اس نے اسپریڈ کرنا شروع کیا. تو یہ چونکہ ایران کے قریب کا رہنے والا تھا، تو یہ ایرانیوں کا خدا زرتشت جو ہے وہ ایرانیوں کے خدا کو زرتشت کہتے ہیں. اسی وجہ سے اس ریلیجن کو زرتشتی بھی کہتے ہیں ان کے ماننے والوں کو، اور پھر بعد میں پارسی بھی. تو کہتے ہیں کہ شاید یہ ناردرن عراق سے یا ناردرن افغانستان سے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران سے آیا تھا، مین ایران سے. اور اس نے خود اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی پیغمبر یا کوئی ڈیوائن رول کہ میں بہت ہی سپر بینگ ہوں یا سپر نیچرل ہوں یا خدا ہوں یا کوئی ایسا اس نے کچھ نہیں کیا تھا. اس کے ماننے والے لوگوں نے پھر، جس طرح ہر ریلیجن میں ہوتا ہے، ایون عیسائیت میں، ایون اسلام میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو جو لوگ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، یہ سب چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کی تھی اپنی زندگی میں. تو اسی طرح سے ہر مذہب میں، ہر جو بھی جیسے بدھسٹ آیا اور کنفیوشس تھا، اور جو لوگ تھے جو اپنے اپنے زمانے میں، یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں کہلواتے تھے، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کو بہت بڑھا دیا تھا. تو اسی طرح سے زورواسٹر نے بھی اپنے آپ سے تو خود نہیں کہا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو بہت بڑا چڑھا دیا تھا، اور اس کو آلموسٹ خدا تک کا درجہ دے دیا تھا، یا ایول اینڈ وہ فورسز کا جو چلانے والا تھا وہ ان کو بتا دیا تھا. لیکن وہ خود اپنے آپ کو ایک فلاسفر اور ایک سیکر کہلاتا تھا، کہ جس طرح کنفیوشس کہتا تھا کہ میں حق کی تلاش میں نکل رہا ہوں، بدھسٹ بھی یہی کہتا تھا میں حق کی تلاش میں، بدھا جو تھے اسی طرح سے یہ بھی کہتے تھے کہ میں حق کی تلاش میں نکل رہا ہوں اور میں ایک فلاسفر ہوں. لیکن اس کے لوگوں نے اس کو ایک ہولی مین بنا دیا تھا. اچھا، بیسیکلی ان کا مذہب کیا تھا کہ انہوں نے دو چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یونیورس بنی تھی، جب کائنات کا وجود ہوا تھا، تو اس وقت ہر چیز دو حصوں میں بٹ گئی تھی. ایک ڈارکنیس تھی اور ایک لائٹ تھی. یعنی کہ ایک طرف اندھیرا یعنی بری فورسز تھیں، اور ایک طرف لائٹ یعنی اچھی فورسز تھیں. اور ان دونوں کا آپس میں ہمیشہ سے تضاد تھا، ایک دوسرے سے لڑتی تھی یہ فورسز. کبھی کوئی کسی پہ غالب آ جاتی تھی، کبھی کوئی کسی پہ. اور یہ سلسلہ جو ہے اینڈ آف ٹائم تک چلتا رہے گا. جس طرح سے ٹروتھ اینڈ فالسہڈ یعنی سچائی اور جھوٹ، زندگی اور موت، مطلب ساری چیزوں پہ یہ اسی طرح سے بس دو فورسز کو بلیو کرتے تھے. اور پھر یہ کہ جو بولتے تھے یہ اچھی فورس کو کہتے تھے اہورا مازدا. اہورا کا مطلب ہوتا ہے خدا کے پجاری، اور مازدا کہتے ہیں دانا یعنی عقل مند. تو اہورا مازدا یعنی جو خدا کے وہ پجاری جو بہت عقل مند ہے. اور جو دوسری ایول فورس تھی اس کو کہتے تھے اہریمان. اور ان کی جو چونکہ روشنی آگ سے ہوتی ہے، تو آگ کو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اٹس اے ریپرزنٹیشن آف اہورا مازدا، یعنی کہ ہمیں لائٹ دکھاتی ہے. تو اس طرح سے وہ آگ کو مانتے تھے کہ یہ لائٹ ہے. اور اسی طرح سے پھر آگے چل کے جو مجوسیت اور پارسی لوگوں نے پھر جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ بیسیکلی یہیں سے نکل کے آئی تھی. اچھا، اب جو چوتھا مین وہ تھا عربین پیننسولا میں، وہ تھا جو لوگ پولیتھیسٹ تھے. مختلف بہت سارے خداؤں پہ اور بتوں پہ یقین رکھتے تھے، لیکن ان کی اسپرٹس پہ یعنی روحوں پہ بلیو کرتے تھے،
گاڈز اینڈ گاڈیسز، یعنی کہ بارش کا خدا کون ہے، پھر وہ خدا کی فیمیل جو ہے وہ اس کے اوپر بلیو کرتے تھے، اور بہت سے دوسرے ڈیٹیز پہ بلیو کرتے تھے. اسی طرح سے وہ ایک بت بنایا ہوا تھا انہوں نے، ہبل، اس کو وہ خدا کہتے تھے. اللات، ہبل جو ہے وہ مرد کا ریپرزنٹیشن تھا. اللات اینڈ العزیٰ اینڈ منات جو ہے وہ گاڈیسز تھیں ان کی، یعنی وہ بت تھے جن کو وہ پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ عورتیں ہیں، عورت بت ہیں یہ. اچھا، اور یہ جو ہے ٹیمپلز اور کعبے کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور ٹیمپلز بنائے ہوئے تھے پورے عربین پیننسولا میں. تو وہاں پہ یہ سب ان کی عبادت کرتے تھے، اور کہتے یہی تھے کہ ہم ان کے تھرو جو ہے خدا سے مانگتے ہیں، اور خدا کے کو ڈائریکٹ ہم نہیں پہنچ سکتے. اور پھر یہ کہ جو بیڈوینس تھے، یعنی بدو جو تھے، بدو جو سعودی عرب میں آج کل ہم دیکھتے ہیں، جو اوریجنل وہاں کے رہنے والے تھے، وہ اسلام کے آنے سے پہلے زیادہ تر وہ پالیتھیسٹ ہی تھے، کیونکہ وہ مختلف بت بناتے تھے. اور اس کا بھی ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے کہ بت کی پریکٹس وہاں کیسے شروع ہوئی. کہ تجارت کی غرض سے کوئی آدمی گیا ہوا تھا وہاں، تو وہ ایک چھوٹا سا بت لے آیا، اور پھر اس نے آ کے اس کو بیچا اور اس کو کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے. تو آہستہ آہستہ لوگوں نے اسی کو طریقے کے بت بنا کے پورے قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے لگی. اچھا، اب ہم اگلا جو ڈسکس کریں گے وہ کہ سعودی عرب میں قبائل جو تھے، کیونکہ قبیلوں کا جیسے آج بھی آپ لوگ افغانستان میں اور مختلف علاقوں میں قبائل کا بہت زور دیکھتے ہیں. ایون پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جو پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر رہنے والے تھے، ان کے اپنے اپنے قبیلے تھے. یہ بیسیکلی وہ لوگ تھے جو کھانا بدوش بھی تھے اور بہت ہی سخت زندگی بھی گزارتے تھے. تو انہوں نے اپنے سروائیول کے لیے لوگ جو قریب قریب کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، جو خاندان بہت بڑھ گیا تھا، پورا خاندان ایک قبیلے میں تھا، لیکن یہ ایک دوسرے کی پروٹیکشن کے لیے اور دوسرے قبیلوں سے لڑنے کے لیے انہوں نے اپنی ٹرائبز بنائے ہوئے تھے. اسی طرح سے سعودی عرب میں بھی بہت سے قبیلے تھے. کہتے ہیں کہ تقریباً 700 قبیلے تھے اس وقت سعودی عرب میں، اور ان قبیلوں میں بہت سے چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے. پھر قبیلوں کے اندر قبیلے تھے، یعنی بس جیسے بنو ہاشم جو تھا وہ قریش قبیلے کے اندر ایک خاندان تھا، کیونکہ بنو ہاشم کے اپنے رشتہ دار تھے. اسی طرح بنو امیہ تھے، یہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، یہ جو سارے باقی میں نے نام لکھے ہیں، بنو غالب، بنو محرب، بنو حارث، اس طرح کے بہت سے قبیلے تھے. ان میں سے بعض کچھ بہت عزت دار سمجھے جاتے تھے، جیسے بنو ہاشم اور بنو امیہ. اسی طرح اور بھی قبیلے تھے کہ ان کو، کیونکہ یہ لوگ کعبہ شریف کی عبادت تو کرتے تھے، اسی کے تھرو یہ بت رکھ کے اللہ سے مانگتے تھے. تو کعبہ شریف کی عزت بہت تھی ان میں. لوگ حج کرنے بھی آتے تھے دور دور سے، تو وہ تجارت کی غرض بھی بنتا تھا اور عبادت کی غرض بھی بنتا تھا. اور اسی طرح سے یہ لوگ پراؤڈ فیل کرتے تھے جو بھی کعبہ شریف کی اور حرم شریف کی حفاظت کرتا تھا اور مہمانوں کو کھلاتا پلاتا تھا، ان کی پورے معاشرے میں بہت زیادہ عزت تھی. اور یہی لوگ تھے جو مکہ میں سرداران تھے، یعنی کہ جو بڑے بڑے سردار تھے مختلف قبیلوں کے، وہی بیسکلی حکومت کرتے تھے. اب جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے کے ایک خاندان بنو ہاشم سے تھے، اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قریش قبیلے کا ایک خاندان تھا، بنو امیہ، اس سے تھے. تو اس طرح سے ان لوگوں کی پہچان ہوتی تھی، اور باقاعدہ یہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے قبیلوں اور خاندانوں کا ہی ذکر کرتے تھے. ان کے پاس کوئی اور ریٹن ریکارڈ یا فیملی ٹری یا کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ بس سب یاد رکھتے تھے. بلکہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی ایک اسٹرینتھ تھی، وہ یہ کہ ان کو تمام مکہ مکرمہ کے قبائل کی پوری فیملی ہسٹری زبانی یاد تھی، کیونکہ لوگ ان سے پوچھنے آیا کرتے تھے کہ بھئی فلاں آدمی تھا، وہ آپ کے خیال میں کس قبیلے کا تھا، تاکہ اس لحاظ سے اس سے دوستی یا دشمنی کی جا سکے. یہ ایک چارٹ ہے، یہ بس میں نے آپ لوگوں کے لیے، مجھے انٹرنیٹ پہ ہی ملا تھا، تو یہ آپ لوگوں کے آسانی کے لیے کہا ہے کہ آپ لوگ کبھی دیکھنا چاہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 20 جنریشن پہلے جو ہیں یہ عدنان تھے، جن کا بھی ہم ذکر کریں گے. تو اور پھر یہ کہ جس طرح سے قبیلے بٹے ہوئے تھے، اسی طرح ان خاندان میں تھے. تو یہ جو گرین میں ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان چلتے ہوئے عدنان تک پہنچا. پھر عدنان سے اوپر جو ہے یہ تقریباً 40 جنریشنز کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل جاتے تھے. اسی طرح سے آپ دوسرے قبیلے دیکھیں تو تمیم، بنو تمیم جیسے ہے، بنو غفار ہے، اور اس طرح سے یہ آپ لوگ اپنے طور سے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب جو ٹرائبس تھے آپ دیکھیے کہ یہ سعودی عربین پیننسولا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی سویلائزیشن نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی رولز نہیں ہے، کوئی ریگولیشن نہیں ہے. بس جو زیادہ بہادر ہے وہ دوسرے کو مار دیتا ہے، جس کے پاس زیادہ طاقت ہے وہ دوسرے کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اس کو لوٹ لیتا ہے.
عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، بچوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں، مطلب یہ کہ اور سوری لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں، لڑکوں سے ان کے خاندان چلتے ہیں. تو ایک بہت ہی جاہلانہ معاشرہ تھا، لیکن ان کے اندر بہت سی خوبیاں بھی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اپنے خاندان کو چلایا ہوا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل یہ نجران کا علاقہ یعنی یمن کے علاقہ، یہ تو یمن بن گیا تھا بعد میں. یہاں سے یہ پورا حجاز ہے، یہاں پہ مختلف مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہیں پر ہے. اسی طرح سے یہ علاقہ نجد کہلاتا ہے. تو یہاں پہ یہ جتنے بنو کل، بنو صالح، یہ سارے جو ہیں وہ سب بسے ہوئے ہیں، سارے قبیلے. یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مکہ مکرمہ، یہ طائف ہے، and so on. اب یہاں پہ اس وقت سسینین یعنی پرشین امپائر جو ہے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو اس طرح سے آپ اس نقشے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان کے پاس ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کوئی ٹریڈیشن، مطلب کوئی آرگنائز حکومت نہیں ہے ذرا سی بھی، صرف قبیلے آباد ہیں. اچھا، اب ان بتوں کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. ان لوگوں کے بلیف کیا تھے. جو بت تھے ضابطے، جو پالیتھیسٹ تھے، انہوں نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے. تو بیسیکلی ایک بت کا نام تھا سوا. قرآن مجید کی سورہ نوح میں بود، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے. یعنی قوم نوح ان 5 بتوں کو پوجتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تھا تو ان کی قوم بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی. اور اسی طرح سے یہ بہت سے مذاہب اور بہت سے بتوں کی پوجا اور بتوں کے نام وہ چلتے چلے آئے ہیں بعد تک کے لیے. تو اس کے ختم ہونے کے بعد ایک عرصے کے بعد قبیلہ خزاع جو ایک قبیلہ تھا یہ عربین پیننسولا کا، اس کا ایک آدمی تھا عمرو بن لحی، یہ تھا جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا. اس نے شام میں بت پرستی ہوتے دیکھی اور چند بت اپنے ساتھ لے آیا. پھر اس نے مذکورہ 5 بتوں کو جدہ کے مقام پر دریافت کیا اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں ان کی پوجا ہونے لگی. سعا بت کی شکل عورت جیسی تھی. تو یہ ایک بت تھا جس کو عمرو بن لحی لے کر آیا تھا شام سے. اور پھر آہستہ آہستہ پھر لوگوں نے جب دیکھا، کیونکہ وہ چاہتے تو تھے، اگر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یاد ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمندر پار کر کے دوسری طرف لے آئے تھے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو ان کے دل میں بھی یہ پیدا ہوا کہ ہمارے پاس کوئی ٹینجیبل، کوئی فزیکل چیز کیوں نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہم سجدہ کریں اور اللہ سے مانگیں، لیکن کچھ ہو، ہم خالی اللہ سے کیسے مانگیں. تو یہ انسانی ایک فطرت ہوتی ہے. اور جو لا الہ الا اللہ ہے محمد رسول اللہ، انہی تمام بتوں کو توڑنے کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ، یہ جتنے یہ الہ بنائے ہوئے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں، صرف ایک اللہ ہے جو اس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ٹچ کر سکتے ہیں. اور اللہ کہاں ہے، کیسے ہے، کیا اس کی ہے، سب اللہ کے شان کے لائق ہیں. تو اسلام جو آیا تھا، دین اسلام، وہ انہی تمام کانسیپٹس کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. تو ٹھیک ہے، تو سوا ایک سب سے بڑا ان کا بت ہو گیا جس سے سمجھے بت پوجا شروع ہوئی اس معاشرے میں. پھر اس کے بعد العزا، اللات، منات، یہ سارے بڑے بڑے بت تھے جو کوئی طائف میں، کوئی مدینہ منورہ کے قریب، کوئی مختلف شہروں میں تھے. نصر، ود، یعوق، یغوث، اساف، ذوالخلصہ، ذوالشرع، ذوالکفین اور حبل بھی ان کا جو تھا یہ سب سے بڑا بت تھا قریش کا. اب دیکھیں قبیلے بھی اپنے لحاظ سے بتوں کو پوجا کرتے تھے اور اس لحاظ سے ان کی عزت کرتے تھے اور پھر چاہتے تھے کہ سارے لوگ انہی کی پوجا کریں. یہ انسانی شکل کا بت تھا اور اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، تو لوگوں نے اس کا سونے کا ہاتھ بنا کر لگا دیا تھا. یہ خانہ کعبہ میں نصب تھا اور اس کو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس کو فتح مکہ کے موقع پر توڑ دیا تھا. جب فتح مکہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جا کے کعبہ شریف کے جو اندر کے بت ہیں ان کو توڑ دو. تو ان میں جو سب سے بڑا بت تھا جس کا نام حبل تھا، اس کو پھر حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو توڑا تھا. تو یہ سارے بت تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے اور اپنے زندگی میں مست تھے اور کسی بھی چیز کے لحاظ سے وہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. اچھا، اب ان کا یہ سوچیں کہ معاشرہ ہے، ریلیجن کی بات ہو گئی، یہ قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے، لیکن یہ کہ اب یہ ٹریڈ بھی کرتے تھے. ان کے جو کھانے پینے کا اور معاش کا جو ذریعہ تھا وہ بیسیکلی یہ ٹریڈ منڈیاں تھیں یا سینٹرز تھے یا فیسٹیولز ہوتے تھے، ان میں لوگ اپنے سب سے زیادہ لا کے بت بیچتے تھے، لوگ بت خریدتے تھے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو شام سے اور عراق سے اور ایجپٹ سے اور یمن سے جو چیزیں لوگ لے کر آتے تھے وہ یہاں مکہ مکرمہ میں بہت بڑی بڑی منڈی، بلکہ پورے سعودی عرب میں بہت بڑی بڑی منڈیاں لگتی تھیں. اچھا، ان کا ذکر سب میں اس لیے کروں، یہ آپ لوگوں کو کوئز کے لیے کسی چیز کے لیے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہو جائے، کبھی ذکر ہو تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کیا تھیں چیزیں.
تو ایک دومت الجندل تھا نارتھ آف سعودی عربیہ، جوف کے قریب دومت الجندل ایک بہت بڑا فیسٹیول لگتا تھا سالانہ. اسی طرح سے المشقر یہ بحرین کے قریب لگتا تھا. السحر یہ عمان کے سی سائٹ پہ لگتا تھا. دبا یہ بھی عمان کے پاس تھا. ساؤتھ آف سعودی عربیہ یعنی یمن کے قریب الشہر لگتا تھا. عدن جو ہے ساؤتھ یمن میں، عدن جو ایک ان کا شہر تھا اس کے نام پہ. صنعاء یہ بھی ان کا ایک شہر کا نام ہے، کیپٹل آف یمن میں. عکاظ کلوز ٹو طائف. ربیعہ حضرموت یمن میں. ذوالمجاج مکہ مکرمہ کے قریب. النطاح نارتھ آف مدینہ. الحجر نیئر یمامہ. تو یہ ساری ان کی منڈیاں تھیں جو سالانہ لگتی تھیں. یہاں پہ لوگ اپنی پروڈکٹس اپنی پروڈیوسز لے کر جاتے تھے، جو بھی ان کے پاس ہوتی تھی اس کی تجارت کرتے تھے، اور پھر یہاں سے پھر وہ آ کے پورے سال کے لیے اپنی ذریعہ معاش اپنا چلاتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ ایک صرف ایک وہ ہے کہ کہاں کہاں پہ میلے لگتے تھے. اب یہ سعودی عرب کا سعودی عرب پیننسولا ہی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں طائف میں یہ 3 جو کراس لگے ہوئے نا ریڈ سے، یہاں پہ میلے لگتے تھے. یہ یمن کے علاقے میں یہ 3 قسم کے میلے. پھر آپ سمجھ لیجیے کہ یہ مسجد عمان کے قریب یہ میلے، بحرین اور یمامہ. پھر یہ دومت الجندل یہ سب سے بڑا میلہ ہوتا تھا، یہ بالکل نارتھ عربیہ میں تھا. تو اسی طرح سے یہ لوگ چلاتے تھے. اور یہ آپ کو اندازے کے لیے ہے کہ یہ بحر قلزم یعنی آپ کا ریڈ سی ہے، یہ پرشین گلف ہے، خلیج فارس ہے، یہ بحر عرب ہے. تو اس لحاظ سے 3 طرف پانی تھا، تو بہت سے لوگ پانی کے ذریعے کشتیوں کے ذریعے بھی اپنی پروڈکٹس لے کر آتے تھے. اور اسی وجہ سے یمن میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر یہ بالکل ساحل کے قریب تھے. یہ جو مکہ مکرمہ طائف وغیرہ جو ہیں یہ بھی زیادہ تر یہ ساحل سے چیزیں آتی تھیں، ورنہ سیریا سے اور عراق سے اور پھر ایجپٹ سے قافلے آتے تھے جو سامان لے کر آتے تھے. اچھا، ایک اور چیز عرب کی بہت مشہور تھی اور وہ تھی ان کی شاعری جو ہے. یہ اب عرب جو تھے باقی دوسری چیزوں میں تو ہم ان کو جاہل بولتے ہیں، لیکن یہ زبان کے لحاظ سے بہت رچ تھے، بلکہ دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے زبان سیکھنے کے لیے. اگر آپ کو یاد ہو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی تھی تو ان کو حضرت آمنہ نے ان کو بھیج دیا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ان کی تربیت کے لیے. تو اس میں تربیت فزیکل مینٹل سب تھی، لیکن اس میں ایک زبان کی بھی تربیت تھی کہ یعنی کہ زبان جو استعمال ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، انہوں نے کوئی پڑھا لکھا تو تھا نہیں، لیکن جس معاشرے میں آدمی رہتا ہے اس لحاظ سے وہ چیزیں سیکھ جاتا ہے. تو جو وہ لوگ بھی ایک اچھے عربی بولنے والے تھے اور بہت ہی لٹریری لوگ تھے، تو وہاں سے انہوں نے اس طرح سے سیکھا تھا. تو عرب شاعری بہت مشہور تھی. جو بدو تھے وہ پوئٹری کو بہت پسند کرتے تھے اور بہت ہی امپورٹنٹ سمجھتے تھے. ان کی کمیونیکیشن ٹول بھی پوئٹری تھی. بعض اوقات وہ دور دراز علاقوں میں کوئی جذباتی چیز لکھنا چاہتے تھے، کوئی محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے یا دشمنی کا اظہار کرنا چاہتے تھے، تو وہ شاعری کے ذریعے کرتے تھے. کیونکہ شاعری بہرحال آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ شاعری جو ہے اس کا ایک شعر جو ہے وہ ہمارے دل پہ بہت زیادہ اثر کر جاتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ نثر کے 3-4 پیج لکھ دیجئے. تو شاعری کا اثر تھا وہاں بہت زیادہ تھا، اور لوگ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. تو اپنا آنر جو ہے وہ اپنی پرائیڈ، اپنی چھوٹی موٹی جو سٹوریز ہوتی ہیں ان کو، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے استعمال کرتے تھے. اپنی بہادری کی کہانیاں، اپنے شاعری جو ہے وہ اپنے گھوڑوں پہ شاعری کرتے تھے. اپنے شراب جو پیتے تھے اس کے اوپر شرابوں کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، اس کے اوپر شاعری کرتے تھے گھوڑوں کی محبت میں، کیونکہ ان کے لیے گھوڑے بہت امپورٹنٹ تھے، بہت مختلف لحاظ سے، خاص طور سے لڑائی جھگڑے میں کام آتے تھے. تو بہرحال شاعری جو ہے ان کا ایک بہت بہترین ٹول تھا. اپنے دشمنوں کے لیے جب استعمال کرتے تھے تو بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب جنگ احد ہوئی تھی تو یہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ، وہ اور اس کی دوسری عورتوں کو باقاعدہ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف بہت ہی یعنی کافروں کو بھڑکانے کے لیے کہ تم مسلمان تمہیں مار رہے ہیں، تو یہ شاعری کے انداز میں ڈھول بجا کے یہ شعر پڑھا کرتی تھیں، نظمیں پڑھا کرتی تھیں، تاکہ مسلمانوں کے خلاف کفاروں کو بڑھاوا دیا جا سکے. اور ان لوگوں کو پھر جو شاعر تھے، پھر ان لوگوں کو بہت زیادہ یعنی کہ عزت بھی ان کی جاتی تھی، ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں. تو اسی طرح سے ایک امرؤ القیس تھا کہ یہ بہت مشہور شاعر ہے. اس کا اگر آپ لوگوں نے کسی نے سنا ہو 7 معلقات یعنی سسپینڈڈ پوائنٹس، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کعبہ شریف میں بھی لٹکایا ہوا تھا. عربک لٹریری ہسٹری کا ایک شاہکار تھا یہ.
تو اس کا نام امر القیس تھا، اور اس کے بعد بھی آج تک بھی لوگ اس کو مانتے ہیں یا اس کی شاعری کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم سعودی عرب کے محل وقوع یعنی اس کے سراؤنڈنگ ایریاز کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہی ہے، ہم نے کافی دفعہ دیکھ لیا ہے کہ یہ پرشین گلف اس طرف سے پورا پانی ہے، ادھر سے پورا ریڈ سی جو ہے وہ سارا پانی ہے، اوپر جا کے آپ دیکھیں تو پھر میڈیٹرینین سی شروع ہو جاتا ہے۔ تو صرف یہ علاقہ ہے جس کے ساتھ پانی ڈائریکٹلی لگا ہوا نہیں ہے، ورنہ ہر طرف پانی تھا۔ اور یہ جو ہے پولیٹیکل میپ اگر دیکھیں تو آپ ادھر ایران ہے، پھر یہ سمجھے عراق میں اب حضور اکرم کے زمانے میں یہ اب عراق بن چکا ہے، یہ شام ہے، ادھر جارڈن ہے، ادھر پھر فلسطین ہے، اسی طرح سے نیچے یمن ہے، عمان ہے، ادھر آپ دیکھیں تو متحدہ عرب امارات ہے، یو اے ای ہے، یہ قطر ہے، یہ بحرین ہے، کویت ہے۔ تو اب یہ اس طرح سے آپ دیکھیں تو یہ سارے پھر اس طرف افریقن پیننسولا پورا افریقہ ہے، تو افریقہ میں پھر ایتھوپیا وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف لوگوں کو ہجرت کرنے کو کہا تھا، یہ علاقہ ہے۔ تو اس طرح سے سعودی عرب کا محل وقوع یہ ہے، اور یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور یہاں سے پھر اسلام پھیلتے 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 سمجھے مدینہ منورہ ہجرت کی، پھر وہاں سے پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا۔ یہ ایک اور اس کا نقشہ ہے، یہ تھوڑا سا کلیئر ہے۔ اب دیکھیں یہ مصر کا علاقہ ہے، یہ بحر روم ہے، میڈیٹرینین سی، تو یہ دیکھیں کس طرح سے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ لیکن جو ساری جنگیں ابھی ہوں گی، آپ سمجھیے کہ جب مدینہ منورہ سے لشکر نکلیں گے تو وہ اپنے ان سارے قبیلوں کو فتح کریں گے، پھر آگے شام اور عراق کو فتح کرنے کے بعد پھر وہ ترکی کی طرف بھی بڑھیں گے، یہاں پہ پورا ایران فتح ہو جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور پھر یہ بائزنٹائن امپائر کی طرف حملے کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک پری کرسر ہے کہ حضور وسلم کی پیدائش سے پہلے کیا حالات تھے وہاں پہ۔ اچھا، عربین لینڈ جو ہیں وہ تقریباً چوتھائی حصہ ان کا جو ہے وہ سمجھ لیجئے وہ سارا ریگستان ہے، بہت ہی گرم پہاڑ ریگستان ہے، پھر پہاڑوں کا سلسلہ ہے تو اور بہت شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ ربع الخالی جو ہے یہ دنیا کا غالباً ون آف دی بگیسٹ ڈیزرٹ ہے جو یمن اور سعودی عرب کے بارڈر پر ہے، اس کا بھی ذکر ہم لوگوں نے پہلے کیا تھا۔ اسی طرح سے اب یہ جو یعنی کہ قبل اسلام کے سے پہلے جو تمدن یعنی تہذیب جو تھی، تہذیب آپ کو پتہ ہے وہ ہے کہ جہاں پہ لوگ ایک آرگنائز طریقے سے ایک سیٹ رولز کے مطابق اپنی زندگیاں شروع کریں۔ تو اب تھوڑا تھوڑا ایک سلطنت کندہ تھی جو بیچوں بیچ سعودی عرب میں قائم تھی۔ اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی سی سلطنتیں قائم کر لی تھی ان لوگوں نے اس وقت تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت تک، تاکہ پھر آئندہ جو انہی چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیل کرنا پڑا تھا ان تمام سلطنتوں سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سمجھے قبیلے ہی تھے، یہ قبیلے مل کے انہوں نے تھوڑی سی اپنی طاقت بنا لی تھی۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا، کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تھے، ان کے والد حضرت عبد المطلب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ پھر اسی طرح سے وہ جو تھے وہ ہاشم کی اولاد میں سے تھے حضرت عبد المطلب، پھر عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوائی، غالب، یہ سارے ان کے سمجھے باپ دادا پردادا چلتے چلتے پھر ایک تھے فہار۔ فہار کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں سے قریش قبیلہ اسٹارٹ ہوا تھا۔ تو آپ سمجھ لیے تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ویں جو جنریشن تھی ان میں جو ان کے اینسسٹر تھے فہار، ان سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قریشی جو شروع ہوئے ہیں وہ یہاں سے شروع ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے جو ان کی اولاد تھی وہ سارے قریشی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے والد پھر مالک، النضر، کنانہ، خزیمہ، مدرکہ، الیاس، مدر، نزار، معد، اور پھر عدنان جن کا بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ پھر ان کے اوپر 40 جنریشن کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نظر سے گزرنا ضروری ہے۔ کم از کم آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ فہار سے قریش قبیلہ شروع ہوا تھا، ہاشم کی اولاد تھے عبد المطلب، اور پھر عبداللہ انہی کے خاندان سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم تھا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر وہاں سے تقریباً 40 جنریشن کے بعد فہار تھے قریش، اس کے تقریباً بیچ میں فہار تھے، پھر عدنان آئے، پھر ان کے 20 جنریشن کے بعد ہاشم آئے، پھر ان کے خاندان سے بنو ہاشم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ancestors of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم are known and confirmed from Abdullah his father till عدنان۔ تو عدنان تک جو ہے یہ ساری چیزیں کنفرمڈ ہیں،
یعنی سینہ بہ سینہ بھی کنفرم ہے، اور پھر آگے آنے والے، اس زمانے میں تو کوئی ریکارڈ کیپنگ ہوتی نہیں تھی، تو اب باقی آ کے جب لوگوں نے لوگوں سے پوچھا، اور جس طرح حدیث کا سلسلہ آگے چلا اور لوگوں نے پھر بتایا، یا جو قبائل تھے وہاں کے جو بچے تھے ان کے، جن لوگوں کو پوری پوری فیملی ہسٹری یاد تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، تو ان لوگوں کو یہ سب چیزیں پوچھ کے پھر یہ ریکارڈ پہ آیا. تو یہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ یہ 20 تک، عدنان تک جو ہے بالکل کنفرم نام ہے سارے جو ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا قیدر، اور وہ حجاز یعنی مکہ مکرمہ کے قریب رہتے تھے، اور ان کی جو آف سپرنگ تھی وہ پھر قریب قریب ہر جگہ پھیل گئی تھی. اور تقریباً 40 جنریشن اسماعیل علیہ السلام اور عدنان کے، اسماعیل علیہ السلام اور عدنان کے درمیان تھی، پھر عدنان سے تقریباً 21 جنریشن حضرت عبداللہ تک کی تھی. اچھا، اب یہ ان کا تھوڑا تھوڑا سا ذکر ہے، اس کو بھی آپ تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ عدنان جو تھے، اب ابھی ہم نے ذکر کیا تھا ہسٹری میں بخت نصر کا، جس نے آ کے فلسطین پہ حملہ کیا تھا اور تباہ برباد کر دیا تھا تقریباً 600 قبل مسیح میں. یہ عدنان تقریباً اس وقت کے ہیں، آپ سمجھیے. He was the first one to put leather cover on Kaaba. کعبہ تو ایگزسٹ کرتا تھا، وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ایگزسٹ کر رہا ہے، تو یہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور اس کے اوپر جو پہلا کور چڑھایا تھا وہ عدنان نے چڑھایا تھا. پھر معاد آئے، یہ بخت نصر کے تقریباً یہ 12 سال کے تھے جس وقت بخت نصر تھا. پھر نزار آئے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کے اندر ایک پروفیسی کی لائٹ دیکھی تھی جس کی وجہ سے ان کا نام نزار رکھا تھا. پھر معذر آئے، یہ بہت زیادہ مشہور تھے اپنے خاندان میں، بہت کیرزمیٹک تھے. پھر الیاس آئے، he brought his people back to the teachings of اسماعیل. اب دیکھیں بہت سے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ بھول چکے تھے، تو اب انہوں نے، مشہور ہے کہ انہوں نے آ کے دوبارہ سے روایت کیا تھا. پھر یہ مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، نظر، مالک، فہار یہ قریش جنہوں نے شروع کیا تھا. پھر غالب، لوائی، کعب اور مرہ، یہ سارے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ہیں. ان کے نام بھی یاد کرنا یا ان کو پڑھنا بھی ایک غالباً ایک حدیث ہے، اللہ عالم، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، کہ اس کا بھی ثواب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنریشن سے یہ لوگ تھے، اور یہ سب اپنے اپنے لحاظ سے بہت ہی اچھے، سمجھدار اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اور ابراہیمک ریلیجن کے اوپر ہی تھے یہ لوگ. پھر قصی تھے، قصی کا کافی مشہور ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ان کے والد ان کو سیریا لے گئے، اور پھر وہاں سے ان کی جو ستیلی ماں تھیں اس کے ساتھ لے گئے. پھر یہ جب واپس آئے وہاں سے، ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے والد کا، تو پھر جب ان کو واپس لے کر آئے تو پھر انہوں نے دار الندوہ بنایا، ان کے ذمہ کعبہ شریف کی ٹیک کیئر آئی، حجاج کی یہ ہوسٹنگ کرتے تھے. پھر عبد مناف آئے، ان کے یہ تو بہت مشہور ہیں، اور اپنے والد کی طرح، قصی کی طرح انہوں نے ساری چیزیں جاری رکھیں. اور پھر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، وہ ان کی پوتی تھیں. پھر ہاشم آئے، ہاشم کے قبیلے سے پھر حضور علیہ وسلم بھی آئے، اور یہ بہت زیادہ رسپیکٹڈ تھے اپنے قبیلے میں. یہ تھے جنہوں نے رومن امپائر کو خط لکھا تھا. یہ ایک بہت بڑی بہادری کی بات تھی کہ آپ اس وقت کے اتنے زبردست امپائر کو انہوں نے خط لکھا تھا کہ جو آپ نے ہماری کمیونٹی پہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں وہ نہیں لگائیں. تو رومن امپائر نے اپروو کر لیا تھا، صرف ان کی عزت اور ان کی جو معاشرے میں رسپیکٹ کی وجہ سے. پھر وہ جو ہے وہ شام چلے گئے تھے، پھر پیلسٹائن، اور پھر ان کے بھائی جو تھے وہ جب ان کو واپس لے کر آئے تو ان کا نام پڑ گیا تھا، ان کے بیٹے کا نام عبد المطلب. عبد المطلب بیسیکلی وہ ان کو کہتے ہیں نا کہ جو یعنی کہ ایک سیکنڈ، تو اس طرح سے آپ سمجھیے کہ یہ سارے چیزیں اس طرح سے ہوئیں. اس کے بعد حضرت عبد المطلب جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. وہ بہت زیادہ وجیح ان کی پرسنالٹی تھی، ٹال تھے، ہینڈسم تھے، اور بہت گریٹ پرسنالٹی تھی. یہ حضرت عبد المطلب ہی تھے کہ جن کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے زمزم کا، جب جرہم قبیلہ تھا نا، اگر یاد ہو، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ نکل آیا تھا، تو جب جرہم قبیلے کے اوپر بہت سے لوگوں نے آ کے قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس پورے پانی کو، یعنی زمزم کے چشمے کو، انہوں نے اس کو بند کر کے، اس کو بہت سی چیزیں اس کے اوپر رکھ کے اور چلے گئے تھے وہاں سے، تاکہ ان لوگوں کو ملے نہیں. اور اس کے اندر بہت سی نشانیاں بھی، اپنی چیزیں بھی چھوڑ گئے تھے. تو حضرت عبد المطلب کو خواب میں لگاتار 3 راتیں یہ آیا کہ یہاں پہ زمزم ہے. تو انہوں نے پھر کھودا تو وہاں سے چشمہ نکلا، جس کی وجہ سے پھر وہاں پہ لوگوں کو پانی کی بہت آسانی ہو گئی تھی. اور حضرت عبد المطلب کے کوئی بیٹے نہیں تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ آپ مجھے بیٹے دیں، تو میں، اگر مجھے 10 بیٹے دیں گے تو ان میں سے ایک کو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. جس طرح حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا تھا. انہوں نے خواب تو نہیں دیکھا لیکن انہوں نے یہ اپنے اللہ سے منت مانی کہ میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا. تو جب اس کا وقت آیا تو حضرت اسماعیل ان کے اللہ نے 12 بیٹے دیے. اسماعیل علیہ السلام سوری عبداللہ جو تھے حضرت عبداللہ جو تھے یعنی حضرت اسلام کے والد وہ سب سے چھوٹے ان کے بیٹے تھے. تو بار بار جب انہوں نے قرآن نکالا تو انہی کے نام پہ نکل رہا تھا اور وہ بہت چاہتے تھے عبداللہ کو. تو انہوں نے پھر وہ لوگوں سے ڈسکس کر کے لوگوں کے سجیشن پہ انہوں نے 100 کیمل قربان کیے. جس طرح سے ادھر سے ایک شیپ اللہ تعالیٰ نے بھیج دی تھی, ایک دمبا ذبح کر دیا تھا, اور یہاں پہ آپ سمجھیے 100 اونٹ ذبح کر دیے اس کے بدلے میں. تو اپیرنٹلی جو یہ چیز اس وقت کے لحاظ سے لوگوں کے مشورے کے لحاظ سے صحیح تھی. اور پھر ان کا انتقال 579 AD میں ہو گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 سال کے تھے. حضرت عبداللہ ان کے جو والد تھے حضور وسلم کے والد تھے, اور ان کے حضرت عبد المطلب نے ان کو بہت جلدی شادی کر دی تھی وہاب بن عبد مناف جو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا انہی کی بیٹی سے, اور ان کا نام آمنہ تھا. جب وہ سیریا کے پھر وہ ینگ تھے بہت تو سیریا کے ایک ٹرپ پہ گئے تجارت کرنے, تو وہاں پہ وہ بیمار پڑ گئے اور واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اور حضرت آمنہ اس وقت تک پریگننٹ تھیں, کچھ دن ہی رہے تھے وہاں, شاید ہفتہ 2 ہفتہ صرف رہے تھے, اس کے بعد تجارت کے لیے چلے گئے تھے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد پھر ان کی پیدائش ہوئی. اچھا, مکہ مکرمہ کا نام جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ قرآن میں بھی اور مختلف جگہوں پہ مختلف آتا ہے. ایک تو مکہ مکرمہ ہی ہے, پھر بکہ بھی کہتے ہیں, ام القریٰ, البیت الحرام, البیت العتیق, البلد الامین, یہ سارے اس کے نام ہیں. اگر کہیں ذکر آئے تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مکہ مکرمہ کے سارے نام ہیں. اچھا, مدینہ منورہ, مجھے پتا ہے ٹائم تھوڑا سا ہو چکا ہے, بس 2 منٹ 3 منٹ اور انشاءاللہ. مدینہ منورہ میں جو یہودیوں کے قبائل آ کے آباد ہو گئے تھے نا, وہ 3 تھے مین, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. ان کا ذکر پھر ہم اسپیشلی جنگ احد اور جنگ خندق میں خاص طور سے کریں گے, جب ان لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکال دیا تھا اور قتل کر دیا تھا. تو یہ سارے مدینہ منورہ میں اپنے اپنے قبیلے بنا کے رہ رہے تھے, اور بہت ہی چال بازی اور بدماشی ان کے خون میں تھی. تو ان لوگوں نے اوس اور خزرج جو وہاں کے پولیتھیسٹ قبیلے تھے, جس طرح مکہ مکرمہ کے قبائل کا ذکر کیا نا میں نے, اسی طرح سے 2 مین اوس اور خزرج مدینہ منورہ میں قبیلے تھے. تو یہ قبیلے بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے, اور زیادہ تر ان کی لڑائی کی وجہ یہ یہودی قبائل تھے جن کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے تاکہ ان کا اپر ہینڈ رہے. اور انہوں نے بڑی اچھی اسٹیبلشمنٹس بنا کے مدینہ منورہ میں, اس کا بھی نقشہ آگے چل کے دکھاؤں گا, یہ لوگ رہتے. تو جو سے سمجھے 3 تھے. اسی طرح سے اوس اور خزرج جو تھے یہ مکہ مکرمہ لوگوں کی طرح جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان کے اپنے اپنے بت تھے, اپنے ٹیمپلز تھے, اپنی چیزوں کو وہ کرتے تھے, لیکن ان کا کوئی بہت زیادہ خاص مکہ مکرمہ سے اس طرح کا تعلق نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے کی بتوں کی پوجا کرنے جاتے. لیکن یہ سارے قبیلے دور دور سے دوسرے ملکوں سے بھی حج کرنے آتے تھے, یعنی مکہ کعبہ شریف کی زیارت کو آتے تھے یہ لوگ. یہ عربین پیننسولا کا جو ہے حضور وسلم کے زمانے میں کیا ہے, یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا کس طرح سے چارٹ ہے سارا مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ, اور اس کے قریب قریب کیا حالات تھے پولیٹیکل, سمجھ لیجیے وہ ہے. یہ ایسٹرن امپائر اراؤنڈ 500 AD, حضور وسلم کے پیدا ہونے سے 70 سال پہلے جو ہے یہ آپ سمجھے اس وقت یہ امپائر چل رہی تھی. یعنی کہ یہ سیسنیڈ پرشین امپائر تھی بالکل قریب, رومن امپائر جس سے پھر ہوگا. تو یہ سب بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ نقشے میں. اچھا, اب ابراہا کا ذکر ہے, اس کو میرے خیال میں جلدی سے پروبیبلی 1-2 منٹ میں اس کو کور کر لوں گا. آپ سب کو بتایا سورہ فیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, یہ عام الفیل بھی کہلاتا ہے. جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اسی سال ابراہا نے اٹیک کیا تھا, یعنی اس کے اٹیک کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اسی سال حضور اکرم کی پیدائش ہو گئی تھی. قرآن شریف میں آیا ابراہا جو ہے وہ بیسیکلی حبشہ کا رہنے والا تھا, افریقہ کا. وہاں سے اس نے یمن کو کانکر کر لیا, وہاں سے یعنی سمندر پار کر کے وہ یمن کے اوپر قابض ہو گیا تھا. اور پھر اس نے وہاں جا کے, کیونکہ وہ عیسائی تھا, تو اس نے ایک چرچ بنایا تھا, بہت ہی ہیوج سا چرچ بنایا تھا. اور وہ چاہتا یہ تھا کہ ساری دنیا سے جو عیسائی ہیں وہاں آ کے عبادت کریں. اور مکہ مکرمہ کا اسے پتا تھا کہ دنیا میں دور دور سے لوگ آتے ہیں اور حج کرتے ہیں, تو وہ کعبے کے کمپٹیشن میں بیسیکلی اس نے ایک اپنا چرچ بنایا تھا. لیکن وہ ظاہر پتہ چل نہیں سکا اتنا. تو اس نے جب اس کو یہ ہوا کہ یہ مکہ مکرمہ والوں کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ سارا کراؤڈ کھینچ لیتے ہیں, تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کے کعبہ شریف کو ڈھا دے گا تاکہ جو ہے وہاں پہ لوگ ختم ہو جائے, ان کا کوئی کعبہ ہی نہ رہے, تو پھر لوگ
عیسائی کو عیسائیت قبول کریں گے اور پھر ہمارے چرچ میں آ کے پناہ لیں گے۔ تو وہ طائف کے تھرو آیا، طائف کے تھرو آ کے اس نے وہاں پہ 2 دن قیام کیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا جنہوں نے حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ چرا لیے، اونٹ کو چرا کے لے آیا تو حضرت عبد المطلب تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے اونٹ تم نے چرا لیے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تمہیں اپنے اونٹ کی فکر ہے اور اپنے خدا کے گھر کی فکر نہیں ہے جو کعبہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بہت ہی مشہور جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے دیا کہ بھائی یہ اونٹ تو میرے ہیں، یہ دے بلانگ ٹو می، اور میں اس کے لیے کنسرن ہوں، اور یہ کعبہ ہے یہ تو اللہ کا ہے، وہ اس کے لیے کنسرن ہوگا اور وہ اس کی ٹیک کیئر کر لے گا۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابابیلیں بھیج کے ابراہ کے لشکر کو ختم کر دیا تھا۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ تم ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، تم لوگ پہاڑوں کی طرف کوچ کر جاؤ اور اس کو آنے دو، اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کرے گا۔ پھر جیسے ہی وہ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا تو جو ہے ان کے اوپر ابابیلوں نے حملہ کیا۔ پہلے تو اس کے ہاتھیوں نے وہاں پہ آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ بڑا پریشان ہوا، لیکن کچھ ہی دیر میں ابابیل آئیں آسمان سے اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہیں وہ انہوں نے ان کے اوپر پھینکے، اور وہ اس طرح تھے جیسے بھس بنا دیا، یعنی چھوٹے چھوٹے سے پتھروں کا اس قدر اثر تھا کہ انہوں نے ان کے ہاتھیوں کو اور اس کو سب پوری فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ ابرہا پھر لنگڑاتا ہوا واپس جب پہنچا، لیکن پھر بائی دا ٹائم وہ پہنچا تو اس کی پوری لمز جو ہیں اس کے سارے بروکن اپارٹ ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیلاب آیا جس نے پورا دھو دیا، ساری لاشیں واشیں سب سمندر کی طرف چلی گئیں۔ اور ہمیں یہ سورت کا پتہ ہے، سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا حشر کیا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا، کیا اس نے ان کی تمام تدبیروں کو بیکار اور غیر مؤثر نہیں کر دیا، اور ان پر بھیج دیے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے پرندوں کے جو ان پر مارتے تھے کنکر کی پتھریاں، یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر، چھوٹے چھوٹے کنکر، پھر اس نے کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح، جس طرح بھس ہوتا ہے نا کہ بالکل بھوسے کی طرح سب کو قتل کر دیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم یہیں تک کرتے ہیں۔ اگلے کلاس جو ہے، اب اس کی سمری بھی ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ کیونکہ ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا ہے، لیکن ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا وہ بیسیکلی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری لینیج ہے نا، اس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی، یعنی کہ ایون تو اسلام ابھی نہیں آیا لیکن انہوں نے کوئی ابراہمک ریلیجن کے خلاف بھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تیاری میں سب کو پاک کر دیا تھا، پورا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے ایک ایک شخص پاک اور صاف تھا اور بہت ہی نوبل فیملی کا تھا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں وہ بھی بہت نوبل فیملی کو بلانگ کرتی تھیں۔ تو پاکی اور رسپیکٹ اور ہر لحاظ سے موضوع تھا کہ اللہ کے نبی، آخری نبی، اللہ تعالیٰ جس کو لوگ وجہ کائنات بھی بولتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو جو ہے اس ایسے قبیلے میں جس کی بہت عزت تھی، بہت رسپیکٹ تھی، ایک ایسی فیملی میں جس کی بہت عزت تھی، رسپیکٹ تھی، ایسی فیملی میں جہاں پہ کسی نے اپنے ویڈ لاک کے باہر شادیاں بھی نہیں، یعنی جس طرح زنا وغیرہ ہوتے تھے تو ان میں سے کسی نے کبھی زنا کمٹ نہیں کیا، جو اپنی بیویوں کے ساتھ رشتہ ہوتا تھا اسی کو نبھاتے چلے آتے تھے۔ تو یہ وہ سارے میریکلز آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی اوپر کے خاندان کو دیے ہیں، پھر آنے والے کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے بلیس کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ہمیشہ کے لیے ہر لحاظ سے بلیس کیا۔ اور اسی لیے ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ہم لوگ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ان کے اوپر درود پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع کریں گے۔ سیرت النبی جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر مسلمان، بڑے بچے، عورت مرد، سب کے لیے اس طرح سے مسٹ ہے، یہ مینڈیٹوری ہے کہ ہم حضور اکرم کی لائف کو سمجھیں، لائف کو پڑھیں، کیونکہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو، سیرت النبی کو اور ان کی حدیث کو اور سنتوں کو دیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، آپ یقین کریں ہمیں قرآن شریف پورا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ جتنے بھی مفسرین قرآن ہیں انہوں نے بغیر سیرت پڑھے وہ قرآن شریف کی تفسیر لکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضور اکرم کی سیرت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں کے لیے قرآن شریف کے بعد اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے تو وہ سیرت النبی ہے، اور قرآن شریف اتنی امپورٹنٹ چیز ہونے کے لحاظ سے اگر وہ سیرت نہیں سمجھیں گے تو پھر قرآن شریف سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہیں انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ابھی کوشچن آنسر کا سیشن کا سلسلہ لگا. آپ لوگ پلیز تھوڑی دیر ضرور رکیے گا تاکہ ہم ایک تو کوئز کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے، اور دوسرے پھر یہ کہ اگلی کلاسوں کے لحاظ سے چونکہ وقت بھی اب بدل چکا ہے اور جو ہے تھوڑا سا یہ رمضان بھی آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. آج کے لیے پھر اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتانا ہے، کچھ لوگوں نے یہ جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ جو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ بیسیکلی ایک آدمی کے لیے، یعنی اگر میں پڑھ رہا ہوں تو میرے لیے یہ انف ہے. لیکن جب ہم ایز اے گروپ پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم اس کو پلورل کر دیتے ہیں. تو پلورل بھی وہ بھی ثابت ہے. وہ کس طرح سے ہے کہ ہم اس کو نشہد ان لا الہ، یعنی ہم سب مل کے بول رہے ہیں کہ ہم سب اللہ شہادت دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے. نستغفرک، ہم سب معافی مانگتے ہیں. وہ نتوب الیک، یعنی ہم سب مل کے آپ کی توبہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پہ ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ لوگ اپنے سوال جواب جو ہیں وہ پلیز ہینڈ ریز کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سوال جواب لے لیں گے.